सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको खुश आमदीद कहती हूँ। नाज़रीन, आज सबसे पहले हम बात करेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो बयान हल्फी वाला मामला है, उस पर तौहीन अदालत केस की समाअत आज हुई, जिस पर अदालत की जानिब से ये कहा गया है राना शमीम को कि वो बयान हल्फी, जो असल बयान हल्फी है, वो जमा कराएं। अगर पीर तक असल बयान हल्फी पेश ना किया गया तो फिर फर्द जुर्म आयद करेंगे। साथ ही साथ जो आज की समाअत हुई उसमें चीफ जस्टिस ने अदालती मुआविन फैसल सिद्दीकी से ये सवाल किया कि खबर शाया करने पर मुख्तलिफ जिम्मेदारों की क्या जिम्मेदारी बनती है। हमने सहाफ़त से मुतालिक बैनुल अक़वामी मयारात को भी सामने रखना है। दौरान समाअत जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने यह कहा कि जजेस प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते। मैं दावे और एतमाद के साथ ये कह सकता हूँ कि इस अदालत के जजेस को कोई अप्रोच नहीं कर सकता। मेरे किसी जज ने किसी के लिए दरवाज़ा नहीं खोला है। क्या मामला है? और ख़ास तौर पर एक और इम्पॉर्टेंट बात वो ये कि हुकूमत ने एक मरासला तहरीर किया है अदालत को, ये कहा है कि जब तक ये केस का फैसला चल रहा है, क्योंकि 13 दिसंबर को फिर समाअत होनी है, तो राना शमीम का नाम ECL में डाला जाए। तो ये सारा मामला है और ये सब चीज़ें देखनी बहुत ज़रूरी हैं कि ज़ाहिर फैसला भी क्या आता है और क्या कानून कहता है इस तरह के मामलात में। इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं जस्टिस रिटायर्ड शाइख, बहुत शुक्रिया जस्टिस साहब आपके वक्त का। सर, पहले भी आपकी रहनुमाई हमने इस केस पर ली, आज भी आपकी रहनुमाई हम चाहेंगे कि कानून क्या कहता है। खास तौर पर यह बयान हल्फी वाला मामला है, जिस पर पहले समाअत हुई तो राना शमीम ने कहा कि बयान हल्फी ना ही मैंने देखा, ये तो सील्ड है। फिर अदालत ने कहा कि बयान हल्फी जो सील्ड है वो लेकर आएँ, वो जमा कराएं। आज अदालत ने कहा है कि अगर पीर तक ये जमा ना हुआ तो फिर हम फर्द जुर्म की कार्रवाई का आगाज़ करेंगे। सर, किस तरह से आप देख रहे हैं इस केस को और कानून इस तरह के केसेस पर क्या कहता है? देखिए, ये जब राना शमीम साहब कोर्ट में आए हैं तो उन्होंने कहा कि उन्होंने अपना बयान हल्फी ना किसी को दिया, ना किसी ने इसको देखा। वो अभी तक किसी सेफ में इंग्लैंड में बंद है। तो अब बात यह है कि इस सूरत में टेंप्ट ऑफ कोर्ट की उन्होंने नोटिस भेजी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने। वो कैसे प्रूव कर सकेंगे, चूंकि वो तो कहते हैं कि वो किया मैंने। और अगर कोई आदमी खुद एक कोई बयान हल्फी लिख करके एक बक्स में जमा कर देता है या बॉक्स में डाल देता है तो वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट तो नहीं होती। ये जो कुछ भी हुआ है वो ये इस वजह से हुआ है कि ये किसी जर्नलिस्ट ने उसको पब्लिश कर दिया कि ये उन्होंने कहा था। और चूंकि वो चीज़ एक सर्विंग जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुतालिक थी, इस वजह से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की गुंजाइश पैदा हुई है। तो अब तो देखना ये है कि ये बयान पेश करते हैं नेक्स्ट डेट पर, जो उन्होंने कोर्ट में कहा करते हैं। अगर वो करते हैं और अगर वो देखते हैं कि वो बयान हल्फी यकीनन सील था और किसी को उन्होंने दिया नहीं, तो फिर उनके खिलाफ तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट साबित करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। वैसे भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में आपको मालूम ही होगा कि बाकायदा ट्रायल होता है। एक आदमी इनकार कर दे, वो कहे कि जी मैंने तो कंटेम्प्ट नहीं किया, तो उसके बाद प्रॉपर ट्रायल होता है, उस पर एविडेंस चलती है, शहादतें चलती हैं, सब कुछ होता है। एक ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे। जी जनाब, जुनैद जमशेद, हमारे सबके जुनैद जमशेद भाई, जिनको हमसे बिछड़े 5 बरस आज बीत के हवेली करीब उनका तैयारा गिरकर तबाह हो गया था। कई मुसाफिर उसमें शहीद हुए, जिसमें जुनैद जमशेद भी मौजूद थे। जुनैद जमशेद जिनका गाना शोरा आफाक दिल दिल पाकिस्तान, जिसने दूसरे कौमी तराने की जगह पाकिस्तान में बनाई, लेकिन उसके बाद उनकी ज़िंदगी में एकदम एक तब्दीली आई और वो तब्दीली जो आई वो बड़ी खूबसूरत तब्दीली थी, जिसने जुनैद जमशेद को बदल के रख दिया। उसके बाद हमने उनकी आवाज़ में बहुत खूबसूरत हदिया कलाम सुने, नातें सुनी, और वो हमेशा हमारे साथ रहेंगी। लेकिन जो उनके अंदर तब्दीली आई और जिस शख्सियत की वजह से आई, वो शख्सियत भी बड़ी अजीम है। ऐसी शख्सियत हैं जो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, जिनसे खुद जुनैद जमशेद भाई को बहुत मोहब्बत थी और उनको जुनैद जमशेद से बहुत मोहब्बत थी। और ये मोहब्बत का नतीजा था कि जो तब्दीली आई
اور اتنی خوبصورت تبدیلی آئی جو مرتے دم تک ان کے ساتھ رہی، اور جس طریقے سے اسلام کے لیے پھر انہوں نے مذہب کے لیے انہوں نے کام کیا وہ بھی بہت خوبصورت تھا۔ میں خود اس کی ششا ہوں کیونکہ ہم نے جنید جمشید کے ساتھ کام کیا ایک چینل میں، اور بہت اچھی میری بھی یادیں ہیں۔ تو اسی پر بات کرنے کے لیے آج میں نے دعوت دی ہے، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، عالمی شہرت یافتہ معروف عالم دین مولانا طارق جمیل صاحب۔ بہت شکریہ مولانا طارق جمیل صاحب آپ کے وقت کا۔ سر جو میں نے گفتگو کی کہ آج 5 برس بیت گئے ہیں جنید جمشید کی آج برسی ہے، لیکن جنید جمشید کی شخصیت میں جو بڑی اہم بڑی خوبصورت تبدیلی آئی وہ آپ کی وجہ سے آئی، اور خاص طور پہ میں چاہوں گی کہ اپنے اور ان کے رشتے کے حوالے سے آپ بتائیں اور کوئی ایسی یاد ہمارے ساتھ شیئر کریں جو اس سے پہلے آپ نے نہ کی۔ جنید کو اللہ تعالیٰ نے جو اخلاق دیے تھے وہ میں نے بہت کم دیکھے ہیں، بلکہ تقریباً ناپید ہی دیکھے ہیں۔ اتنے عالی اخلاق کا وہ انسان تھا۔ شروع میں جب وہ اس طرف آ رہا تھا، میں یہ ایک پیارا سا واقعہ سناتا ہوں۔ تو مجھے پتہ چلا کہ جو اس سے ملتے ہیں لوگ ہمارے دینی حلقوں کے تو اس کے گھر نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، کوئی نہ کوئی بہانہ کر لیتے ہیں۔ تو آخر وہ بھی انسان تھا کوئی، اور بہت سمجھدار بیوقوف نہیں تھا، تو اس کو اندازہ ہو گیا کہ یہ لوگ میرے گھر نہ کھانا کھاتے ہیں نہ پانی پیتے ہیں۔ تو اس کو نا اس کا بہت صدمہ تھا۔ وہ اڑتے اڑتے خبر مجھ تک پہنچی، تو میں کراچی آ رہا تھا، تو میں نے اسے فون کیا، میں نے کہا جنید میں کراچی آ رہا ہوں، تو انشاءاللہ دوپہر کا کھانا تمہارے گھر کھاؤں گا۔ تو اس نے کہا میرے گھر؟ میں نے کہا ہاں تمہارے گھر۔ پھر کہنے لگا مولانا میرے گھر؟ میں نے کہا ہاں تمہارے گھر۔ پھر کہنے لگا کیا واقعی میرے گھر؟ میں نے کہا ہاں واقعی تیرے گھر۔ کہنے لگا میرا تو یہ لوگ کھانا نہیں کھاتے جو آتے ہیں مجھے دعوت دینے۔ میں نے کہا یار میں کچا سا مسلمان ہوں، میرا گزارا ہو جائے گا۔ اس واقعے نے نا اس کو پلٹ کے رکھ دیا، اور اس کو جو میں نے عزت دی، ایک یہ واقعہ، اور میں 98 میں تھا لاس اینجلس میں۔ اچھا۔ میں نے اسے فون کیا تو اس وقت یہ اس پر جو موبائل فون ہیں ان پر نمبر نہیں آتا تھا CLI پر۔ تو میں نے کہا میں طارق جمیل بول رہا ہوں۔ کہنے لگا آپ کہاں ہیں؟ میں نے کہا میں لاس اینجلس میں۔ کہنے لگا نہیں۔ میں نے کہا تو اس میں کون سی حیرت والی بات ہے؟ کہ نہیں آپ قسم کھائیں آپ لاس اینجلس میں۔ میں نے کہا یار تو بڑا بیوقوف آدمی ہے، اتنی چھوٹی سی بات کے لیے میں قسم کیوں کھاؤں؟ وہ کہنے لگا میں اتنی ٹریولنگ کرتا ہوں، میں نے کبھی اپنے گھر فون نہیں کیا، آپ میرے گھر کے فرد بھی نہیں ہیں، اور اب مجھے امریکہ، اور وہ بھی آگے لاس اینجلس جو اس سے بھی آگے، وہاں بیٹھ کے آپ مجھے فون کر رہے ہیں، اس لیے مجھے یقین نہیں آ رہا، تو میں کہہ رہا ہوں آپ قسم اٹھائیں۔ تو اس طرح اس سے محبت کر کے نا، اور اس کو عزت دے کر، ایک دن مجھ سے کہنے لگا اگر آپ مجھے کہتے ہیں تو یہ غلط کرتا ہے وہ غلط کرتا ہے تو شاید پھر میں آپ کے قریب ہی کبھی نہ آتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بس جو اس کو محبت دی، عزت دی، پھر اس نے بیچارے کا حال یہ تھا کہ چونکہ اس کی ساری کمائی تو میوزک تھا، تو کمائی ختم ہو گئی، تو مجھے اس نے فون پہ کہا کہ آج میرے گھر میں اتنے پیسے بھی نہیں کہ ماں کی دوا لا سکوں۔ تو ایسے موقع پر جو دیندار لوگ ہیں، مالدار، ان کے ذمہ ہوتا ہے ایسے لوگوں کو سنبھالنا، لیکن بدقسمتی سے ایسی کوئی فضا نہیں ہے ہمارے آپس میں۔ تو پھر اس نے پیپسی والوں کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کر لیا، ادھر لبنان کی لڑکی تھی نوال، اس کے ساتھ اس نے گانا گانا تھا، تو اسے اس کے 4 کروڑ روپے ملنے تھے۔ تو وہ حالت اس کی میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دی۔
تو اس نے نا وہ ایگریمنٹ سائن کر لیا اور انہوں نے کہا شیو کرا دو، اس نے شیو کرا دیا۔ تو مجھے پتہ چلا کہ وہ اس نے شیو کرا دی ہے، وہ کسی کا سامنا نہیں کر رہا۔ تو میں نے ایک دوست کو کہا کہ لاہور کی سیٹیں بک کراؤ اپنی اور اس کی، اور آپ لوگوں نے سیدھا میرے پاس رائمنڈ آ جانا ہے۔ تو پھر میں نے اسے فون کیا، میں نے کہا جنید میرا خیال تھا کہ تم پرسوں مجھے ملنے کے لیے آ جاؤ، میں رائمنڈ میں ہوں۔ تو کہنے لگا مولانا میں کس منہ سے آؤں؟ میں نے کہا جو منہ اللہ نے دیا ہے اسی کے ساتھ ہی آنا ہے، کسی اور منہ کے ساتھ تو نہیں آنا۔ تو کہنے لگا اچھا میں ٹکٹ کرواتا ہوں۔ تو مجھے پتا تھا اس نے ٹکٹ نہیں کروانا۔ تو جس دن اس کی فلائٹ تھی، رات کی فلائٹ میں نے لی، تو صبح میں نے فون کیا تو اس نے کہا مولانا وہ تو فلائٹ فل ہے، میں تو مجھے ٹکٹ نہیں ملی، جگہ نہیں ملی۔ اور واقعہ یہ تھا کہ اس نے کوشش ہی نہیں کی تھی۔ تو میں نے اس سے کہا کہ تیری سیٹ بک ہو چکی ہے، اور یہ نام ہے سلمان، ایک ہمارے بڑے پیارے دوست ہیں، میں کہا وہ آ رہے ہیں، انہوں نے تمہاری سیٹ کرا دی ہے، تم رات کو سیدھے میرے پاس آ جاؤ۔ پھر وہ اس طرح اللہ کا فضل ہوا، وہ آ گیا۔ اور اس دن میں نے کوئی 60 نفل پڑھے اس کے لیے، دعا پہ دعا، دعا پہ دعا۔ پھر میں نے اسے 2 دن اپنے پاس رکھا۔ اس کے بعد پھر اس نے جو پکی توبہ کی، چونکہ میں نے اسے کہا ہی نہیں کہ تم نے یہ کیا کیا، بالکل سائلنٹ۔ تو اس کو از خود احساس ہوا، اور پھر اس نے لاہور میں پریس کانفرنس کی، اور اس کے بعد پھر اللہ نے اس کو موت تک باقی رکھا ہے استقامت۔ خوبصورت آپ نے یادیں تازہ کی ہیں، اور یقیناً یہ ہمارے لیے بھی فرسٹ ٹائم ہے کہ ہم نے وہ پورا واقعہ سنا کہ کس طریقے سے، ظاہر ہے یہ بہت ہی خوبصورت بات ہے۔ لیکن ظاہر ہے آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں ثانیہ سیالکوٹ کے حوالے سے آپ سے بات کرنا چاہوں گی۔ ایسا واقعہ جس نے ظاہر ہے ہم سب کو ہلا کے رکھ دیا۔ میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے سے یہ عدم برداشت ختم کیوں ہوتی جا رہی ہے؟ جہالت اور ناخالص غذائیں، میڈیکلی جو ناخالص غذا ہوتی ہے وہ مزاج کو اپسیٹ کر دیتی ہے، اور دوسری بیس ہے کہ ہم قرآن سے غافل ہیں، اپنے نبی سے غافل ہیں۔ تو عدم برداشت اپنے آپ ہر انسان میں نیچرلی عدم برداشت ہے، اپنے خلاف کوئی انسان بھی برداشت نہیں کرتا۔ بڑھ اس لیے جاتی ہے کہ ایک قرآن اور اللہ تعالیٰ کے نبی کے فرمان سے غافل ہیں، اور دوسری غذاؤں کا بھی فرق ہوتا ہے۔ ہمارا ملک، ہم اپنے آپ کو ہی کاٹ کاٹ کے کھا رہے ہیں، ناخالص چیزیں اور ساری نمبر 2 قسم کی چیزیں جب جاتی ہیں پیٹ میں، خون گندا ہوتا ہے، مزاج خراب ہو جاتا ہے۔ صحیح کہہ رہے ہیں مولانا طارق جمیل صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا۔ جو آپ نے گفتگو کی وہ بالکل درست ہے کہ دین سے دوری، قرآن سے دوری، یہی وجہ ہے کہ معاشرے میں عدم برداشت ہے۔ ہمیں ہو کیا گیا ہے؟ ہم ذرا ذرا سی بات پر کون ہوتے ہیں کسی کی جان لینے والے، کسی کی جان لینے کا فیصلہ کرنے والے؟ یہ اللہ کی امانت ہے، ہماری اپنی جان بھی اور کسی دوسرے کی جان بھی۔ تو یہ جو سمجھنے کی بات ہے جو آج مولانا طارق جمیل صاحب نے کی، وہ بہت ضروری ہے کہ ہماری اپنے دین سے دوری، ہماری قرآن سے دوری، کہ ہم نے اس کو پڑھا تو کھول کے، لیکن ہم نے اس کو سمجھا نہیں۔ جب ہم نے سمجھا ہی نہیں تو ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ اللہ اس قرآن کے ذریعے ہم سے کیا کہہ رہا ہے، وہ ہمیں کیا سمجھا رہا ہے، وہ ہمیں کیا بتا رہا ہے؟ تو یہ سوچنے کی ضرورت ہے۔ اور سب سے بڑی ریاست، یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ اس طرح کے واقعات کو ہونے سے روکا جائے۔ اس طرح کی چیزیں جو بار بار ہو رہی ہیں ان کو ہم نے کیسے روکنا ہے، اس کو ہم نے کیسے قابو پانا ہے۔ اور خاص طور پہ ظاہر ہے یہ واقعہ یا اس سے پہلے کے جو واقعات ہوئے وہ آگے نہ ہوں، آگے کوئی اس طریقے سے فیصلہ دے کر کسی کی جان نہ لے لے، اس پر ریاست کی بھی بہت بڑی اہم ذمہ داری بنتی ہے۔ اور ایک اچھی جیسچر جو کہ آج ہوا
اور پرائم منسٹر ہاؤس میں وزیر اعظم عمران خان نے ملک عدنان کو جو آج سند دی تمغہ شجاعت کے حوالے سے، اور وہ ایک واحد شخص تھا اس ہجوم میں، جو ایک انسان تھا جس نے ہمیں بچا لیا، ہمارے جو شرم سے جھک گئے ہیں، کہیں نہ کہیں ہمیں اس نے اس جھکے ہوئے سر کو اس نے اٹھانے پر تھوڑی سی اپنی ایک کوشش جو ہے اس شخص نے کی، جس نے پریانتا کمارا کو بچانے کی کوشش کی۔ اس ملک عدنان کو آج ظاہر تمغہ شجاعت کے حوالے سے سند دی گئی، وزیر اعظم ہاؤس میں بڑے اچھی طریقے سے ان کو لایا گیا، اور ہمیں یقیناً ایسے لوگوں کی اور ریاست کو خاص طور پہ صحیح رہنمائی کرنے کی لوگوں کی بہت ضرورت ہے۔ اس کے ساتھ ہی ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، اپنا بہت خیال رکھیے گا، کل آپ سے ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔